अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं और अब हम अपने नावल को आगे बढ़ाते हैं। बेओकदा के साहिल पे लहरें पत्थरों पे सर पटक रही थीं। उनका शोर इस ऊंचे सफ़ेद कसरे उस्मानी के अंदर तक सुनाई दे रहा था। महल अंधेरे में डूबा था, सिवाय उसकी स्टडी के जहां वो कुर्सी की पुछ से टेक लगाए बैठा था। सामने लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पे वो पैगाम खुला था जो उसे अपनों की तरफ से आया था। उसका काम अदालार में आखिरी मराहिल पे था। ताश के पत्तों के घर का आखिरी मरहला, फिर उसे रुपोश हो जाना था। कुछ अरसा रुपोश रह कर वो दोबारा इस्तांबुल आएगा, एक आखिरी काम निपटाएगा, फिर वापसी, अपने मुल्क वापसी। जब से उसने मेल पड़ी थी वो अंगूठियाँ और ग्लासेस खुद से अलहदा करके मेज़ पे रख दी थी, और ये सिगरेट नोशी उससे भी इसको जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। अब अब्दुर्रहमान पाशा को छोड़ने में कम वक्त रह गया था। उसके सर का दर्द वैसा ही था और बहुत सोचने के बाद एसाबी दबाव भी महसूस हो रहा था। जर्मनी में उसने 15 जून के बाद की एक तारीख भी अपनी सर्जरी के लिए ले ली थी। डॉक्टर ने उसे उम्मीद दिलाई थी कि ऑपरेशन की कामयाबी का चांस उतना ही था जितना कि नाकामी का। चूंकि वो बयोकदा से पैकअप करने से कबल ऑपरेशन के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने तारीख बाद की ली थी। ये उसके काम का आखिरी मरहला था। इंडिया में अब इंडिया में आखिरी मरहले में सब कुछ बिगड़ गया था। आखिरी मरहले में उसके दोस्त ने, जिसके पास वो मदद के लिए गया था, उसको पकड़वा दिया था। सर का दर्द हमेशा उसे इस दोस्त की याद दिलाता था। उसने जहान के साथ अच्छा नहीं किया था। लोग बाज़ दफ़ा आपके साथ बहुत बुरा कर जाते हैं, इतना बुरा कि बस। तमाम सोचों को झटक कर उसने फ़ोन उठाया और एक्सचेंज स्टूडेंट का नंबर निकाला। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ARP। मुख्तसर पैगाम लिख के उसने हया को भेज दिया। जब वो जवाब देगी तो वो उसे बर्गर किंग पे बुलाएगा, वहाँ पाशा बे को भी वो बुला लेगा। उसे पता था कि हया को वो मंजर कैसे दिखाना है। जब वो अपने शोहर को उस गुमशुदा शहजादे के साथ देखेगी तो जहान का काम आसान हो जाएगा। या तो वो जान जाएगी कि वहीं अब्दुर्रहमान पाशा, या वो तैयब हबीब का दोस्त समझेगी। दोनों सूरतों में वो उससे दूर चली जाएगी। भले तुर्की से ना जाए, बस इस्तांबुल से चली जाए। बाद में हमेशा की तरह वो उससे माजरत करने चला जाएगा और वो उससे मना लेगा। मगर वो वीडियो, उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल रख दिया। वीडियो अभी तक लॉकर में थी। अगर जाने से कबल वो उसे नहीं निकाल पाती तो वो वीडियो वापस रख लेगा। हया ये सब 9 जून से 15 जून तक के वक्त में सेटअप करना होगा, अभी नहीं। वो रेस्टोरेंट आया तो तैयब हबीब उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके मुतालबे वही थे और जहान का रवैया भी वैसा ही था। चंद दिन इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली को बाहर भिजवा दूंगा। मैंने बात की है, बहुत जल्द सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो बेतासुर लहजे में कहते हुए रजिस्टर चेक कर रहा था। आज जो पाशा बे ने गुस्सा नहीं किया और ना ही लान तान की, बस इतना कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरा काम कर दोगे जहान बे। आखिर फैमिली सबके लिए अहम होती है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसके आखिरी अल्फाज पे जहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। पाशा बे ने कोट का कॉलर दुरुस्त किया और अलविदाई मुस्कुराहट के साथ वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शायद वो सिर्फ धमकी दे रहा था, वो उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था। ऐसे ही उसे धमकाना चाह रहा था। जहान सर झटक के काम करने लगा। इंसान का अपनी इनफरादी सलाहियतों पे हद से ज़्यादा एतमाद बाज़ दफ़ा उसे दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर देता है। उसके साथ भी यही हुआ था, मगर अभी वो ये नहीं जानता था। शाम में वो मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा गोश्त काट रहा था जब उसका मोबाइल हल्के से बजा। वो टोन से समझ गया कि पैगाम किसकी तरफ से था, मगर उसने फ़ोन जेब से नहीं निकाला। करीब ही उसके दो शेफ काम कर रहे थे। एक तो पुरानी वर्कर थी, मगर दूसरा तुर्क लड़का नया था। उसको जहान ने हाल ही में रखा था और वो जानता था कि वो तुर्क एजेंसी का है और सिर्फ उसकी जासूसी के लिए यहाँ काम कर रहा है। उसको रखने का फ़ायदा ये था कि अब वो अपनी मर्ज़ी की बातें तुर्कों तक पहुँचा सकता था। ट्रिपल एजेंट बनकर काम करना इस तरह और भी आसान हो गया था। उसने हाथ साफ किए, गोश्त रखा और खामोशी से बाथरूम की तरफ चला गया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और पैगाम खोला। चंद लम्हों में उसने पैगाम डी कोड किया और फिर जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया। वो लड़का उमर वो नहीं रहा था। उसे किसने मारा और कब और कहाँ मारा कुछ मालूम न था। वक्त जैसे एक दफ़ा फिर बरसों पहले के अंताकिया में पहुंच गया था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोद रहा था। वो मिट्टी जिससे आज भी खुशबू आती थी। क्या उमर को दफन होने के लिए मिट्टी मिली होगी? क्या उसे खुद वो मिट्टी मिल पाएगी? इसके दिल में तकलीफ उठ रही थी, शदीद तकलीफ। उसने जेब में फ़ोन डाला, टोंटी खोली
اور سنک پہ جھک کر چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت برگر کنگ ایک قید خانہ ہی تھا۔ وہ سارا کام چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ باسفورس کے کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے تو کہتے فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ لیتا کہ اگر فوجی کا دل درد سے پھٹنے لگے اور جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترنے لگے تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر بھی کوئی دوا ہوتی ہے؟ سلام، جہان کہاں ہے؟ بلند آواز سے اتھل پھتل سانسوں کے درمیان وہ باہر کہیں پوچھ رہی تھی۔ جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہان نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا، تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نم آنکھیں رگڑتا باہر آیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔ جہان اس سے نظریں ملائے بغیر گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا تھا۔ اس کے نقاب کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نیا نقاب لینا سیکھا ہے، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنا بدل کیسے گئی تھی؟ وہ بھی ایک دم سے نہیں، آہستہ آہستہ سے۔ مگر یہ تبدیلی کتنی اچھی لگتی تھی اس میں۔ ابھی وقت تھا نہیں تھا اس خوشی کو جینے کا بھی، اور موقع تھا۔ دل میں کچھ مر سا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل، اور وہ کنکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کے ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا۔ یہاں کہی گئی ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی تھی، اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے کارندے کے سامنے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کریں۔ گو کی تربیت کے مطابق وہ کبھی کسی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو بھی وہ حیا کو منع کر دیتا، مگر پیچھے کھڑا لڑکا سب سن رہا تھا۔ ترک فوج بہت سیکولر قسم کی فوج تھی۔ جہاں عبداللہ گل او طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا، وہیں ترک فوج اپنے دین سے بہت متضاد خیالات رکھتی تھی، اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بک سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی کئی دفعہ کی طرح ایک بار پھر اس کو اور اس کے ریسٹورانٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ اس کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا، کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بہت ڈسٹرب رہا۔ پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کوئے سے پکڑنی تھی۔ کدی کوئے شہر کی ایشین سائٹ کی بندرگاہ تھی، اور سبانجی بھی ایشین سائٹ پہ واقع تھا، سو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، اور وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسی جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا کہ حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹنے منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اگلے دن وہ بیوق ادا گئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا، کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبانجی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے خود ہی کوشش کی۔ یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں ہمیں اپنا پروگرام بتاتی ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔
وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد، اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی، وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر اس نے ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے سکے۔ یقیناً اس کے نقاب پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا اور وہ دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ عین ممکن تھا وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دے مار چکی ہو، یا کم از کم اسے جہنم تک پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی یا نہیں، مگر اس کا مزید کوئی ٹیکسٹ نہیں آیا۔ صبح وہ بیوقدہ نہیں گیا کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے تو کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر مال کے لاکرز کے گارڈ کا پیغام موصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سسلی سے واپس سبانجی جاتی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورانٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ نہیں، اس میں ابھی وقت ہے، تم تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ وہ زچ ہوا تھا۔ پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ اسے کیسے حیا کو پچھلی طرف سے بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا۔ وہ کنکھیوں سے روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا، تب وہ ان دونوں کی باتوں سے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلد ہی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا۔ تب ہی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ ظاہر کیے بنا اپنے مخصوص انداز میں بات کہے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دروازے پہ دستک دی یا گھنٹی بجائی تب وہ اسے فوراً جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر نہیں آنا چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظر اس پہ پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہان کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پر الٹ دیا ہو۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ ناممکن تھا۔ اگر وہ اسے جہان کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدر نہ ہوتا، مگر جہان کی بیوی، اسے کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا تو ترکی میں کوئی ڈاکیومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر اب وہ اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ سبانجی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی تھی۔ حیا نے گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا حیا کو بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا۔ حسب عادت اب بھی پاشا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ جھاگ کی طرف بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس اس کے کام سے تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ولن بنا دیتی ہیں۔ وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا۔ حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور فوراً وہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے ترکی سے بیچنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر کے نہیں۔ سب کچھ الٹ گیا تھا۔ بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہو سکتا، وہ بھی نہیں تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی۔ وہ شوہر سے بدظن ہو کر اس سے دور چلی گئی۔ اس نے حیا کو بہت فون کیا، مگر اس نے جہان کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ چلی گئی اور جیسے باسفورس کا پانی خاموش ہو گیا، سرمئی بگلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا۔ وہ چلی گئی اور اپنا ٹریسر سبانجی کے ڈورم میں ہی چھوڑ گئی۔ ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ دیمت کی بات پوری ہوئی تھی۔ حیا کے جانے کے بعد ممی اور ابا کے جانے کے انتظامات بھی مکمل تھے۔ ممی مضبوط عورت تھیں، اپنے کام اکیلے دیکھ سکتی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری تھی۔ سو وہ استنبول میں اپنا کام مکمل کر کے جرمنی جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ روپوشی کے دن تھے اور ان دنوں میں وہ سرجری کروا لینا چاہتا تھا۔ 2-3 ہفتے بعد اسے پھر ترکی جانا پڑ سکتا تھا، شاید یہ ایک آخری کام کے لیے۔ اس کے بعد ترکی کے باپ کو اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ جرمنی آنے سے قبل وہ حبیب پاشا سے آخری بار ملا تھا۔ اس کی تمام چیزیں اس کے حوالے کرنے سے قبل اس نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ تم میری بیوی کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور طیب حبیب نے سچ بتانے سے انکار نہیں کیا۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بقول اس رات جب وہ برگر کنگ کے داخلی دروازے کے ساتھ والی میز پر چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھا تھا تو اس نے ان 2 لڑکیوں کی گفتگو سنی تھی جو وہاں کھڑی تھیں۔ سیاہ اسکارف والی لڑکی دوسری لڑکی کو اپنی انگوٹھی دکھاتے ہوئے
جہان سکندر سے اپنی منگنی اور شادی کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے وہ ان کے پیچھے گیا اور کافی شاپ تک، مگر وہ ڈر گئیں اور اسٹریٹ میں اس کے آگے بھاگتی واپس برگر کنگ آ گئیں۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسکوائر تک ضرور آئیں گی، سو وہ وہیں ان کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات 1:30 والی بس انہوں نے اسکوائر سے پکڑی تو اس نے ان کا یونیورسٹی کیمپس تک پیچھا کیا اور اگلے روز اس نے ایک جاننے والے سے کہہ کر وہ تمام معلومات نکلوا لیں جو وہ حیا کے متعلق یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا۔ اس نے طیب حبیب پاشا کو اس کے ڈاکیومنٹس دے دیے، پھر بیوقدہ جا کر آنے کو بالآخر وہ خبر سنا دی جس کا وہ 1.5 برس سے انتظار کر رہی تھیں۔ ان کا بیٹا مل گیا تھا، وہ ایران میں تھا اور اس کے کچھ دشمن استنبول اس کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ طیب حبیب نے اپنی ماں کو فون کیا، آنے خوشی و تشکر سے بے حال تھیں۔ جب طیب حبیب نے چاہا کہ وہ تینوں اب اس کے پاس ایران آ جائیں تو آنے بخوشی راضی ہو گئیں۔ اب عائشہ کی باری تھی۔ آنے نے اپنے جہان نے اپنے طور پر اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ صبر شکر والی لڑکی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب مصنوعی رشتے کی ڈور ٹوٹ جائے گی، عبد الرحمن ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا اور وہ ایک دفعہ پھر ایک فیملی کی طرح رہیں گے۔ عائشہ نے صبر کر لیا، ساری اذیت کو دل ہی دل میں دبا کر وہ روانگی کے لیے پیکنگ کرنے لگیں۔ بہارے کے رونے اور عائشہ کی چپ نے اسے اندر ہی اندر بہت ڈسٹرب کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کا کانٹیکٹ طیب حبیب ادھر نہیں رہ سکتا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو عبد الرحمن کو بلانے میں ایک عرصہ لگے گا، اس کے بعد وہ ساری زندگی کسی اجنبی پہ اعتبار نہیں کر سکیں گی۔ وہ اپنے اندر کی بہت سی تلخی ان کی زندگیوں میں چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، یہیں اس کی جاب تھی۔ ممی کو ابھی ترکی سے جانے میں چند دن تھے، مگر اس کا کام ختم تھا، سو وہ جرمنی چلا گیا۔ جس روز اس کی سرجری متوقع تھی اس صبح اس نے حیا کو فون کیا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ بیمار ہے، اس کی سرجری ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے، مگر وہ کسی اور موڈ میں تھی۔ اسے زیادہ فکر فلیش ڈرائیو کے پاس ورڈ کی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے بتا دے کہ پاس ورڈ ہی ہے، دنیا کا آسان ترین پاس ورڈ۔ وہ ویڈیو کھلتے ہی اسے کال بیک کرے گی، وہ آج ہی آپریشن ٹیبل پہ جانے سے قبل اس کی آواز سن لے گا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اپنی کہہ کر اس نے بہت خشک لہجے میں تمام تعلقات منقطع کرنے کا مجدہ سنایا اور فون رکھ دیا۔ بہت ہی اضطراری کیفیت میں جہان نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اب وہ فون اٹھانے سے بھی انکاری تھی۔ وہ جہان سے بھی بدظن تھی اور وہ اپنے نمبر سے کال کر کے کسی لمبی چوڑی صفائی کے موڈ میں نہ تھا، سو بددلی سے اس نے فون ایک طرف ڈال دیا۔ آپریشن سے قبل ڈاکٹر نے آخری دفعہ اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم آپریٹ کروانا چاہتے ہو؟ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، ہسپتال کے سبز گاؤن میں ملبوس۔ اس کا چہرہ پژمردہ لگ رہا تھا۔ آخری دفعہ اس نے آپریشن تھیٹر کی چھت، لائٹس اور تیار ہوتے ڈاکٹرز اور سٹاف کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ وہ اپنے رسک پہ سرجری کروا رہا تھا، سارے سود و زیاں اس کے کھاتے میں ہی لکھے جانے تھے۔ جب انستھیزیا دینے ایک ڈاکٹر اس کے قریب آیا تو اس کا جی چاہا کہ وہ انہیں روک دے۔ وہ سرجری نہیں چاہتا تھا، وہ اندھا نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اپاہج نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر الفاظ نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چہرے پہ ماسک لگتے وقت اس کا سارا جسم سن پڑتا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا تھا، جیسے سیاہ مخمل کا کوئی پردہ ہو، جیسے بنا تاروں کے رات کا آسمان ہو۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنے پہر بیتے وہ نہیں جانتا تھا۔ جب پھسیات لوٹی تو پلکوں سے ڈھیر سارا بوجھ اترا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ہسپتال کے لباس ہی میں تھا، مگر کمرہ مختلف تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھندلا منظر واضح ہوا۔ وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ کیا آپریشن کامیاب ہوا تھا؟ سسٹر اسے جھانکتے دیکھ کر فوراً باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی اس کے سرجن کے ساتھ ہوئی۔ ہو گیا؟ اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر لبوں کو ذرا سی جنبش دی۔ نہیں، ہم نے آپریٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس کے قریب آئے اور بتانے لگے، تم بے ہوشی کے دوران بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے دیں، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تھا، رسک فیکٹر تم جانتے ہو۔ اوہ، ایک تھکی ہوئی سانس لبوں سے خارج کر کے اس نے آنکھیں موند لیں۔ تم کچھ وقت لے لو، خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، پھر ہم تمہاری سرجری کریں گے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے پہ وہ اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا تھا، اسے یہ خطرہ مول لینے سے قبل خود کو مکمل طور پہ راضی کرنا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اس نے اپنا ترکی والا نمبر آن کیا اور ایک ایک کر کے وائس میسج سننے لگا جو فون بند ہونے پہ کالز نے ریکارڈ کروائے تھے۔ چوتھا میسج ممی کا تھا، جہان کیا تم شہر میں ہو؟ تمہارے ابا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور جلدی سے اگلا میسج کھولا، جہان تمہارے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے لگا کسی تیز رفتار ٹرک نے اسے کچل دیا ہے۔ وہ بالکل سن رہ گیا۔
मम्मी के मैसेजेस या के बाद दिगरे फ़ोन पे चल रहे थे। मैं बॉडी लेकर पाकिस्तान जा रही हूँ, तुम जहाँ भी हो कोशिश करना जनाजे पे पहुँच जाओ। अल्फाज थे या चाबुक, उसकी माँ को उसकी कितनी ज़रूरत थी, वो कितनी अकेली होंगी, वो कितनी दुखी होंगी, सब बेहिसाब था। वो मुश्किल वक्त में उनके पास नहीं पहुँच सका, वो मुश्किल वक्त में कभी उनके साथ नहीं होता था। अब्बा चले गए और वो उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सका। ज़िंदगी भी बाज़ दफ़ा हमारी मर्ज़ी से ज़्यादा कुर्बानियाँ मांग लेती हैं। जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना मुमकिन न था। उसकी आज़ादी की डोर किसी और के हाथ में थी। इजाज़त, प्रोटोकॉल, एहतियात, और वो अब्बा के जनाजे के तीसरे दिन इस्लामाबाद पहुंच सका। अगर वो डीएक्टिवेट ना होता तो शायद तब भी ना पहुंच सकता। जब हया की दोस्त की डेथ हुई थी तब हालात फ़र्क थे, अब हालात दूसरे थे। उस रात जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले उसने हया को कॉल की। वो उसके घर का रास्ता जानता था, मगर उसको पहले कब्रिस्तान जाना था। वो पिछली 3-4 रातों से मुसलसल हालत सफ़र में था और बमुश्किल सो पाया था। सर दर्द भी वैसा ही था। उसको अपने बाप दादा से मिले बगैर सुकून नहीं मिल सकता था। हया खामोश खामोश सी थी। उसकी खफगी, गुरेज, संजीदगी वो सब समझ रहा था। अपने बाप और दादा की कब्रों के सामने पंजों के बल बैठे उसने बहुत से बीते लम्हों को याद करना चाहा। तल्ख बातें, कड़वे लम्हे, अधूरी यादें, पूरे दुख। वो घर आए तो हया ने उसे उसका कमरा दिखाया। वो जूतों समेत बिस्तर पे इस इरादे से लेटा कि अभी चाय पिएगा, फिर मम्मी के उठने का इंतजार करेगा। वो फजर पे उठेंगी तो वो उनसे मिल लेगा। लेकिन थकावट और सर दर्द की वजह से उसकी आंख वहीं लग गई। जब वो जागा तो दोपहर हो चुकी थी। साइड टेबल पे चाय की प्याली पड़ी थी। हया उसके लिए फौरन चाय ले आई थी। इसका मतलब था उसकी खफी इतनी नहीं थी कि वो उसे दूर ना कर सके। वो फ्रेश होकर नीचे आया तो फुरकान मामू समेत सब नीचे बैठे थे। हया वहां नहीं थी। वो अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पे गई थी। हया और उसके शौक। फुरकान मामू और साइमा मुमानी उसे बातों बातों में काफ़ी सुना गए। उनके नज़दीक उसका रवैया काबिल मुजम्मत था। बेटा बाप के जनाजे पे ना पहुंच सके, ऐसी भी क्या मसरूफियत। वो खामोश रहा। रात खाने पे फातिमा मुमानी ने उसका प्रोग्राम पूछ कर बहुत अपनायत से कहा था, अलग अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, यहीं घर है सबीन का। वो कितने ही दिन बाद पहली दफ़ा मुस्कुराया। वक्त कैसे बदलता है, लोग कैसे बदलते हैं, रिश्ते कैसे बदलते हैं। फातिमा मुमानी की ख्वाहिश भी बजा थी, मगर उसे लगता था कि उसके नसीब में पाकिस्तान में रहना लिखा ही नहीं है। हाँ, शायद जब वो तुर्की के लिए नाकारा हो जाए तो कुछ अरसा यहाँ रह जाए, लेकिन अपने प्लान्स वो इन लोगों से अभी शेयर नहीं करना चाहता था। हया उससे वैसे ही खिंची खिंची सी रहती थी। कभी शॉपिंग के बहाने, कभी किसी और काम के लिए वो उसको साथ ले जाता। उससे हल्के फुल्के अंदाज में बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो रिजर्व ही रहती। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब वो अपने दिल की भड़ास निकालती, मगर वो खामोश थी। हाँ, जब भी वो उसे देख रहा होता वो महसूस करके चूंकती और फौरन उसकी तरफ देखती, मगर उसके चूंकने और गर्दन मोड़ने तक वो निगाहों का जाविया बदल चुका होता। बिलाखिर फुरकान मामू की बेटी की मंगनी की रात उसने हया से बात करने का फैसला किया। वो कॉफ़ी बनाकर उसके पास आया तो उसने देखा कि हया ने वही मोतियों वाले एयर रिंग्स पहन रखे थे जिनकी वजह से आयशे बहुत हर्ट हुई थी। वो दोनों छत पे झूले पे जा बैठे तो उसने तैयब हबीब का जिक्र छेड़ा कि वो उसे कैसे जानती है। अब्दुर्रहमान पाशा, अमतुल्ला हबीब पाशा का बेटा। हया की बात पे वो चौंका। अब्दुर्रहमान, ओह, वो गलत समझी थी। उसने तैयब हबीब की तस्वीरों को अब्दुर्रहमान समझा था। वो तो तस्वीर ही नहीं बनवाता था। सिर्फ एक तस्वीर थी बहारे के पास उसकी, वगरना घर में तो सारी तस्वीर तैयब हबीब की थीं। जवाब में वो उसे पूरी दौड़दात सुनाई गई। वो बिल्कुल खामोशी से सुने गया। वो सब पहले से जानता था, सो क्या तबसरा करता। सिर्फ एक बात नहीं थी, हया ने पाशा बे पर कॉफ़ी उल्टी थी। वेरी गुड, पाशा बे ने ये बात नहीं बताई थी, मगर वो अपनी बीवी की खुदादाद सलाहियतों को कैसे भूल गया। हया ने अभी तक वो यूएसबी नहीं खोली थी, सो वो चंद आधी सच्ची और आधी फर्जी वजाहतों से उसको वक्ती तौर पर मुतमईन करके बात ख़त्म कर गया। असल बात यह थी कि उनके दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम हो चुका था। हया ने अपनी तरफ की सारी कहानी सुना डाली थी। वो भी अपनी कथा सुना चुका था, मगर हया ने अभी वो सुनी नहीं थी। सुलेमान मामू को जाने की इस बात पर रुहेल पर शक पड़ गया था। उन्होंने उससे पूछा, मगर वो दामन बचा गया। उसे अपनी ढील निभानी थी, मगर मामू को इल्म हो ही गया। उनकी रुहेल से अच्छी खासी बहस हुई और फिर वो एकदम ढहे से गए। फातिमा मुमानी और हया पे वो दिन बहुत भारी थे। वो दोनों दुख से निढाल थी। क्या हुआ जो सुलेमान मामू उनके बुरे दिनों में उनके साथ नहीं थे? वो और मम्मी तो उनका साथ दे सकते थे ना। वो जानता था जब बाप नाकारा हो जाता है तो रिश्तेदार बदल जाते हैं। उसने हया को अपने रिश्तेदारों से होशियार रहने को कहा और फिर हालात ऐसे बनते गए कि हया ने अपने अब्बा के ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उसने जहां से मदद मांगी, मगर वो फौरन पीछे हट गया। उसे चंद दिन में वापस तुर्की चले जाना था, इसलिए बेहतर था कि वो खुद को अपनी बीवी की बैसाखी ना बनाए। आजकल उसने हया से उसकी गाड़ी ले रखी थी। उसे अपने कामों के लिए जाना होता था, सो उसे ये कार हथियानी ही थी और हया को इरिटेट करना दुनिया का सबसे आसान काम था। वो उसकी डिक्टेशन से इतना तंग पड़ी कि कार की चाबी खुद उसके हवाले कर दी।
اس رات جب وہ گھر واپس پہنچا تو دیکھا وہ سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قریب پہنچنے پہ حیا کی گاڑی میں اس نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گیا، شاید اس نے ویڈیو کھول لی ہو اور وہ اب اس سے ناراض ہو۔ وہ کچھ بھی بتائے بنا اندر بھاگ گئی۔ اس نے فوراً ممی کو جا لیا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ فرقان ماموں نے وہی کیا تھا جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا، سوچا کہ صبح حیا سے بات کرے گا، مگر صبح وہ جلدی آفس چلی گئی۔ دوپہر میں اس نے حیا کو لنچ پہ بلایا، اسے اپنی بیوی کو کچھ خاص بتانا تھا۔ جب وہ بتا چکا تو کھانا آ گیا۔ وہ نقاب کے اندر سے بہت اعتماد اور سکون سے کھا رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ بولی، وہ بے اختیار چونکا اور پھر اس نے تائید تو کر دی، مگر وہ الجھ گیا تھا۔ کیا وہ نقاب اس لیے کرتی تھی؟ وہیں شک کرنے کی پرانی عادت۔ وہ واقعتاً قدرے بے یقین ہو گیا تھا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ جانے سے قبل حیا سے اس بارے میں ضرور بات کرے گا۔ جس دن اس کے نانا کی برسی تھی، اس شام فاطمہ مومانی نے اسے لاؤنج میں روک لیا۔ وہ ذرا جلدی میں تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ان کی بات نہ سنتا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں وقت تھا۔ ممی کو اس نے صبح ہی بتا دیا تھا اور حیا کو بتا دے گا اگر ملاقات ہوئی تو، ورنہ ممی بتا دیں گی۔ کیا تم حیا کو سمجھا نہیں سکتے؟ فاطمہ مومانی بہت مان سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ حیا کو سمجھائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے۔ وہ تحمل سے سنتا گیا۔ حیا آ گئی تو مومانی چلی گئی۔ دونوں کے درمیان ذرا تناؤ تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر حیا کے پاس آیا۔ اس وقت باہر بہت زور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس برستی بارش کے دوران اس نے حیا سے جاننا چاہا آیا کہ وہ اس کے لیے اپنا نقاب چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس یہی کہا کہ اگر وہ ایسا کہے، مگر چند ہی لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا وہ اس کے لیے یہ سب نہیں کر رہی۔ اسے جہان کی مورل سپورٹ بھی درکار نہیں تھی۔ اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ اب مزید کیا پرکھنا؟ کوئی وضاحت، کوئی امید، کچھ بھی تھمائے بغیر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اسے جانا تھا، اس کا کام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں سے اسے پہلے استنبول جانا تھا۔ اگر وہاں کچھ کرنے کو نہ رہ گیا تو وہ وہیں چلا جائے گا جہاں کے بارے میں چند روز قبل وہ حیا کو بتا چکا تھا۔ وہ اس پاک سپاہی کی طرح کسی گمنام قبر میں دفن ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو کم از کم اس کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہو کہ اس کی قبر کہاں ڈھونڈنی ہے۔ ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری طرف لڑکا دیا۔ ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اندھے منہ نیچے گری تھی۔ دایاں گھٹنا، دایاں پاؤں زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا۔ وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی۔ پورا دماغ جسے لمحے بھر کو شل سا ہو گیا تھا۔ امی! وہ درد سے کراہی، ہونٹ اور ٹھوڑی پہ جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ بددقت اس نے سیدھا ہونا چاہا، ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا۔ ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا۔ حیا باجی! کوئی دور سے اسے پکار رہا تھا۔ اپنا دکھ سر سہلاتے ہوئے بمشکل اٹھ بیٹھی۔ ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا؟ مگر وہ ٹکر کھا کر ایک طرف گر گئی، سو بچ رہی۔ اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی۔ ظفر دور سے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ولید کی گاڑی کہیں بھی نہیں تھی۔ پارکنگ ایریا میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ولید کی گاڑی گزری تھی۔ صرف ایک لمحہ لگا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں، اور دوسرے ہی پل جیسے اس کی ساری توانائی واپس آ گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھی۔ تایا ابا! وہ قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی ان تک پہنچی۔ وہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کو چوٹ کس طرح لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا اور وہ نیموا آنکھوں سے کراہ رہے تھے۔ تایا ابا! تایا ابا! وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی۔ ظفر دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک آیا تھا۔ بڑے صاحب! یا اللہ! وہ آپ کو پکار رہے تھے، آپ سن نہیں رہی تھیں۔ اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا، پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر! او خدایا! مجھے بچاتے بچاتے! شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اس نے تایا ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ رکھے تو لمحوں میں ہاتھ سرخ گیلے ہو گئے۔ تایا بند ہوتی آنکھوں سے نکہت سے سانس لے رہے تھے۔ وہ آپ کو آواز دے رہے تھے، آپ آگے سے نہیں ہٹی تو وہ ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا، مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا۔ بمشکل اس نے حواس مجتمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے۔ ان کا خون بہہ رہا ہے، فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر دیکھا۔ ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا۔ آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی، نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ آفس بلڈنگ کی پشت پہ تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلا پاتی۔ جاؤ دیکھو گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، پہلے ان کا خون روکنا ہے، پھر اسپتال لے چلتے ہیں۔ پتہ نہیں جی، آپ کی گاڑی کدھر رکھا ہوگا آپ نے؟ وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدحواسی کے عالم میں بھی اپنے پاؤں کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ او خدایا! میں کیا کروں؟ اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا۔ ظفر! اس نے پکارا مگر وہ نیچے دیکھتا رہا۔ ظفر میری بات سنو! وہ دبی دبی چلائی۔ پہلے تسی منہ تے ڈکو! وہ ہکلایا تھا۔ اف میری بات سنو، جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ۔ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا۔ پرس میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ تایا کے سانس کی ہلکی ہوتی آوازیں ویسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ خدایا! وہ کیا کرے؟ زخم شاید بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا۔
ताया अब्बा आंखें खोलें, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज़ आंखें खोलें। ताया फुरकान ने ज़रा की ज़रा आंखें खोली और सर के इस बात से बताना चाहा कि वो ठीक हैं, फिर आंखें बंद कर दी। वो उनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों की अक्सरियत की तरह वो भी अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थी, सो कुछ भी नहीं था कि ताया के जख्म पे रखती, मगर नहीं। उसने तेजी से ताया के हाथ से हाथ हटाया, अपनी स्टोल की पिन खींची और उसे सर से उतारा। केचर में जकड़े बालों का जूड़ा ढीला होकर गर्दन की पुश्त पे आ गिरा। चेहरे के गिर्द से लटें निकलकर अतराफ में झूलने लगीं। ताया ने नीमवा आंखों से उसे देखा। उसने सियाह कपड़े को जल्दी जल्दी गोल मोल करके उनके माथे के जख्म पे दबा कर रखा। ताया ने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। जफर, गाड़ी इधर ले आओ, उनको जल्दी से अस्पताल ले चलते। उसने एक हाथ से ताया के जख्म को कपड़े से दबाए, सर उठाकर जफर को देखा। वो हक्का बक्का से उसे देख रहा था। जफर, गाड़ी इधर लेकर आओ, गुस्से से जोर से चिल्लाई। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फर्रुख कहाँ है? क्या वो घर पे था? कार में बैठते उसे ताया के दूसरे नंबर के बेटे का ख्याल आया जो हाउस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फर्रुख भाई की आज कॉल थी, वो अस्पताल में है। जफर ने कार स्टार्ट करते बेचैनी से उसे बैक व्यू मिरर में इसे देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी अभी तक उनके जख्म को सियाह कपड़े से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? जफर को ताया से ज्यादा उसकी फिक्र थी। उफ, वो जो कहा है वो करो, तेज चलाओ गाड़ी। जफर चुप कर गया, मगर वो बेहद गैर आरामदा था। चंद मिनट बाद उसने कार घर के गेट के सामने रोकी। हया ने चूक कर उसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर उन्हें वहां रुकना नहीं था। 1 मिनट बाजी में आया जफर। वो अचंभे से आवाजें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा जब वो दौड़ता हुआ वापस आया। ड्राइविंग सीट पे बैठा, दरवाजा बंद किया, एक दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। ओह जफर, उसने जैसे थक कर नफी में सर हिलाया। फिर तयशुदा सफ़ेद दुपट्टा खोला और लपेटकर सर पे ले लिया। वो साइमा ताई का दुपट्टा था, वो पहचानती थी। ताया नेम व आंखों से उसे ही देख रहे थे। अपना वक्त दुपट्टा लाने में ज़ाया कर दिया तुमने। खैर थी जफ़र, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में जफ़र ने होले से सर झटका। दो खानदानों में वक़्त डालकर अब हयाबाजी कहती मैं ऐसे ही चली जाती। जेर लब वो खफी से बिड़बिड़ाया था। इसे एकदम जोर से हंसी आई, मगर वो बमुश्किल दबा गई। उस बदतमीज जफ़र को तो वो बाद में पूछेगी। फरूख अस्पताल में ही था। ताया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया। उन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस उसे आगे धकेलते हुए वो खुद तवाज़ुन बरकरार न रख पाए थे। मुअम्मर आदमी के लिए गिरना ही बहुत तकलीफदा होता है, मगर फरूख का कहना था कि इतनी तशवीश की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। एक तो पता नहीं इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पर चीर फाड़ करने के बाद भी अच्छे खासे जख्म भी मामूली क्यों लगते हैं? घर फोन मत करना, अभी सब खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टांका लगवा कर उनको घर लेकर जाएंगे, और तुम्हें तो चोट नहीं आई। फरूख उसे ताया अब्बा की हालत के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा तो एकदम जिसे इसे ख्याल आया, नहीं मैं ठीक हूँ थैंक यू। उसने नहीं बताया कि उसका दायां घुटना और पाँव दुख रहा है। वो जहान सिकंदर की बीवी थी, इतने मामूली जख्मों को लेकर क्यों परेशान होती जहान? पता नहीं वो कहाँ था। उसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है? उसका जहन फिर इस नहज पे भटकने लगा। तभी फर्रुख ने कहा, तुम जफर के साथ घर चली जाओ, अब्बा खैरियत से हैं। उसने शाइस्तगी से पेशकश की। एक ज़माने में वो साइमा ताई के बकौल उसको पसंद करता था, मगर जब से वो तुर्की से आई थी उसके पर्दे के बायस वो मोहतात हो गया था। मैं ताया को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। फर्रुख गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। अब्बा को उसने वहीं से कॉल करके इत्तला कर दी थी। ये भी कह दिया था कि अभी किसी को मत बताएं। ज़ीशान अंकल अब्बा के साथ घर पे ही थे। उन्होंने अब्बा को बताया था कि हया सुबह उनके ऑफिस आई थी, मगर जल्दी वापस चली गई। उसने बेख्तियार माथे को छुआ। क्या वो आज का ही दिन था? यूं लगता था इस बात को सदियां बीत गईं। ओह अब्बा, उनसे माजरत कर ले, मगर कुछ मुझे मुझे कुछ काम याद आ गया था। फिर उसने इन दोनों को वलीद के मुतल्लिक बताया। वो कोई छोटी बात तो नहीं थी, इक़दाम कत्ल था, और जद में ताया, फुरकान, असगर भी आए थे। अब्बा का गम और गुस्से से बुरा हाल था। उसने उन्हें खुद आने और घर में किसी को भी बताने से मना कर दिया कि वो लोग बस वापस आ ही रहे थे। रात अभी ज्यादा गहरी नहीं हुई थी जब वो फर्रुख और जफर के साथ ताया अब्बा को लेकर घर पहुंचे। ताया चल सकते थे, मगर सहारा लेकर। एक तरफ से फर्रुख ने उनको सहारा दे रखा था और दूसरी तरफ से हया ने उनका बाजू थाम रखा था। घर के दाखिली दरवाजे पे वो बेख्तियार रुकी। एकदम से इसे बहुत कुछ याद आया था। वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। चलो हया, मैं ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता। ताया ने नकाहत भरी आवाज में उसे उकताकर डांटा था। उसकी आंखों में बहुत सा पानी जमा होने लगा था। बमुश्किल जी कहकर वो उनके हमरा चौखट के अंदर आई। लाउंज में बैठे तमाम अफराद चूक कर खड़े हुए। उसने सियाह अबाया पे सफ़ेद सितारों वाले दुपट्टे से तिरछा नकाब ले रखा था। एक वो रात थी जब इसी जगह से ताया ने उसे सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था।
اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا۔ تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب کر رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا تھا۔ کیا ہوا فرخ؟ حیا، سائمہ تائی، ارم، سونیا بھابی سب پریشانی سے دوڑے چلے آئے۔ فرخ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد کر رہی تھی۔ تایا ابا نے بیڈ پر لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ سارے گھر والے پریشان متاسف سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ تایا لیٹ گئے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا، ان کا تکیہ درست کیا۔ تب انہوں نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ولید لغاری نے ہمیں گاڑی سے ٹکر ماری تھی اور وہ بھی جان بوجھ کر۔ کون ولید لغاری؟ ارم ذرا حیرت سے چونکی۔ کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے، عمیر لغاری کا بیٹا۔ تایا کی گردن تلے تکیہ رکھتے ہوئے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فاروق خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیا، پانی۔ سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، کچن میں آ کر پہلے خود پانی پیا، پھر ان کے لیے پانی لے آئی۔ بیٹا، تمہاری شال۔ انہوں نے گلاس لیتے نقاہت زدہ لہجے میں یک لفظی استفسار کیا۔ شال سے مراد اس کی سٹول تھی۔ اس نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ میں نے رکھ لی تایا ابا، استعمال کے لیے نئی سٹول لے لوں گی مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں اس سٹول کو کبھی نہیں دھوں گی تایا ابا، اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی اور آنکھیں موند لیں۔ سائمہ تائی حق تک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ ان کی شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، اور خود حیا شاید ساری زندگی اس لمحے کی، اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی، جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا خراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا، خون جو واقعی پانی سے گاڑھا ہوتا ہے۔ تایا سو گئے تھے۔ پھپھو، سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھیں۔ اس سب کو ظفر فوراً بلا لایا تھا۔ سائمہ تائی، داور بھائی، سونیا، بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا، سب تایا کے لیے پریشان تھے۔ اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈیویڈنڈ دینے کی؟ فادر ڈیئرسٹ، ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی۔ دو انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی، ڈاٹر ڈیئرسٹ، احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، رہنے دیں ابا، اچھا بتائیں ولید کی ایف آئی آر کا کیا بنا؟ وہ پولیس کو نہیں مل رہا، اس کا باپ اسے گرفتار نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال میں اس کو ایسے جانے نہیں دوں گا۔ ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے، لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا یقیناً، اور بالآخر انہوں نے حیا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں؟ اسے کام تھا کچھ، آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابی کچھ اور کہہ رہی تھی، وہ سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست ماننا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے بھی ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم اپنے تایا ابا اور اماں کو بہت ناراض کیا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی، بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ کچھ لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کی بات کا احترام کرتے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لہجے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پہ ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابا آپ جانتے ہیں اس پہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، تم LLB کی اسٹوڈنٹ ہو، میں بحث میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیہ بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ تب میں نے آپ سے
یہ ہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں، اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی، آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں، واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ابا متفق نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ ابا، وہ ایک اور بات بھی تھی، ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا۔ میں سوچ رہی تھی اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں، زیادہ نہیں، بس ایک ہفتے کے لیے۔ میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں، پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ زیادہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے۔ ابا پلیز، اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کلیئرنس کروا کر سیدھی واپس آئیں گے، جتنا گھومنا استنبول میں گھوم لو، ترکی کے کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ، مگر اکیلے نہیں، فرینڈز کے گروپ کے ساتھ جانا، لندن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک ہفتے۔ حیا، تم نے سن لیا جو میں نے کہا؟ ان کا لہجہ نرم تھا لیکن ابرو اٹھا کر تنبیہ کرتا انداز سخت تھا۔ وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی، ڈاکٹر ابراہیم سے آج اس نے وقت نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو اپنے آفس میں مل گئے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا سر، ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان کے بالمقابل بیٹی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی، اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کی سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا۔ یقین کریں سر، شروع میں آپ کی حجاب کی جتنی مرضی مخالفت کر لیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں، چاہے انہیں حجاب تب بھی اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بالکل، انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ مگر سر، جب میں اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی، اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تواصل بالصبر انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ آپ نے میری بات کی تائید کی تھی، رائٹ؟ جی، پھر؟ وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر سر، یہ کہ میری پھپھو کہتی انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے، جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے سر؟ کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے نہیں شیئر کرنے چاہیے؟ وہ اپنی کافی کی سطح پہ آج جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھیں۔ مگر پھر ہم وتواصل بالصبر کیسے کریں گے سر؟ جہان کی طرف کی رودات سن کر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹک کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پھپھو ٹھیک کہتی ہیں، سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو، ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے، دنیا کو اپنی پرابلم سائٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے۔ مگر وہ لہجہ بھر کو رکے، وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی، اسے اسی مگر کا انتظار تھا۔ مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیض نہیں رہتا میرے بچے، وقت بدلتا ہے، مسئلے بھی بدلتے ہیں، بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی گزرا نہیں ہوتا، تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے۔ انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنی چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے اس کا حل نہ ملے۔ کوئی ایک دوست، ایک ٹیچر، یا پھر کوئی اجنبی، کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جو واقعتاً وتواصل بالصبر کرے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں۔ آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے ہم تسلی دینے والے بنیں۔ وتواصل بالصبر، صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے، ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی، جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی۔ میں سمجھ گئی، اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو۔ اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں احزاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا، پھر مجھے خیال آیا۔ اچھا، اور وہ کیا؟ وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے۔ سر، جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریظہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو جا لیا۔ اگر بنو قریظہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے، مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھوڑا گیا، جو قبیلہ اوس سے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا، یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی۔ کیا میں نے یہی بات مس کر دی تھی کہ آخر میں بنو قریظہ کو ان کے اپنے ہی سزا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے۔ یہ آپ کہاں چلی گئیں؟ غزوہ بنو قریظہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی، یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی۔
آیت حجاب قرآن کی جس صورت میں اس کا نام احزاب ہے، بنو قریظہ نہیں، آپ کو احزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا، پتہ نہیں سر اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے؟ حیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احزاب اور حجاب میں مماثلت ہے، یہ آپ نے کہا تھا، آپ نے اسے پہلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا تھا، سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے۔ سر تھوڑی بہت چیٹنگ تو جائز ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ اچھا کچھ کھائیں گی آج؟ تو میرے پاس ٹچ کی کینڈیز بھی نہیں ہے۔ نہیں سر، بس یہ کافی بہت ہے، پھر میں چلوں گی، اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی، وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی۔